नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन इन वक्त स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद जेका क़ौमी असम्बली जी मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सां संदसि ताल्लुक़ आहे। अस्सलाम वालेकुम। मैम ये बताएं कि इस वक्त जो महसूस किया जा रहा है, मेंगल साहब ज़ाहिर है नाराज़ हो गए हैं आपसे, तो एक इत्तेहादियों में बेचैनी और अपोजिशन का प्रेशर डेवलप करना, इस मामले में क्या देखती हैं कि गवर्नमेंट को ये ज़्यादा प्रेशर आएगा या इसको सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि मेंगल साहब के जो मुतालबात हैं वो कह रहे हैं एक भी पूरा नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त अपोजिशन का शोर शराबा और इत्तेहाद, जो हमारे इत्तेहादी हैं वो उनके ऑब्जेक्शंस, और उस पर मेंगल साहब चले गए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या वो लोग हमने गायब किए थे जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी तक रिकवर नहीं हुए, उनको वापस नहीं लाया गया। जहाँ तक इस गवर्नमेंट का वादा था कि उन्होंने वादा किया था कि हम आपके जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको लेके आएंगे, और उसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं। देखिए, मिसिंग पर्सनस ज़रूरी नहीं कि आर्मी के पास हों, वहाँ पे जिस तरह के कबाइल हैं बहुत ज़्यादा, वो भी एक दूसरे को अगवा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर या तो उनकी लाशें मिलती हैं या कुछ और होता है, खुदा न खास्ता। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने उनसे कहा है कि हम आपके जो मिसिंग पर्सन हैं उनको लेके आएंगे, और उसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं। लेकिन एक्चुअली इत्तेहादियों को भी और हमारी पार्टी के भी जो लोग हैं उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि गवर्नमेंट जब से आई है इसके ऊपर मुसीबतों के एक पहाड़ हैं, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस तरह की मुश्किलात शायद ही किसी पार्टी को कभी मिली हुई कि जब वो इक़्तिदार संभालते हैं तो उस वक्त आप देखें कि इकॉनमी की क्या हालत है। 1-1.5 साल में हम स्टेबल होते हैं कि अब हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें कहता है कि अब आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी, तो कोरोना आ जाता है। कोरोना से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं बिल्डोज हुई हैं, आपको पता है, सबको पता है इस बात का। तो उसमें कोई ऐसी स्ट्रेंज बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है। गवर्नमेंट को फ़िक्र है कि अपने लोगों को किस तरह आप अप टू डेट रखें, किस तरह चीज़ों को इस तरह रखें कि कम से कम उन्हें खाना मिलता रहे, कि अगर वो घर में रह रहे हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है या लॉकडाउन को थोड़ा लाइट भी किया गया है, तो उनको कम से कम रोज़गार मिले। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है 25% लोग जो थे गुर्बत की लकीर से नीचे थे। ये कोरोना से पहले की बात है, कोरोना के बाद 35-40% हो गए हैं। इतनी ज़्यादा गुर्बत है, और उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो रोज़ के रोज़ कमाते हैं और खाते हैं। तो उनके लिए करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कोरोना के हालात में कि उनको डेली बेसिस पे एटलीस्ट खुराक मिल रही है। कोरोना पे हम बाद में आते हैं। ये जो डेवलपमेंट है बीएनपी की, मेंगल साहब का ये कहना है कि जब भी बात करने आए, और ज़ाहिर कमेटी भी थी, कमेटी जब भी आई तो उनको जो एमओयू हुआ था मेंगल साहब से पीटीआई का, तो उनको एक तो उन्होंने 6 पॉइंट्स उनके पढ़े नहीं हुए थे, क्या डेवलपमेंट है उनको कुछ पता नहीं होता था। जो भी आते कहते थे कि मेंगल साहब बताएं आप क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही मैं ये चीज़ दे चुका हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ, आपने जो मुआहदा किया है आप बताएं कि आपने क्या किया है। तो उसके बाद मेंबरान के पास कुछ कहने को नहीं होता था। वो उनका कहना है कि ये गवर्नमेंट की संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही है। किस तरह है? इसलिए नहीं नज़र आ रही कि हमें टाइम ही नहीं मिला, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला गवर्नमेंट को कि वो मुल्क के जो हालात हैं उसके ऊपर वो तवज्जो दे सके। स्पेशली बलूचिस्तान के उस पर आप देखिए कि वहाँ ये आज से नहीं इग्नोर हैं, हमेशा से हैं। सुई गैस के ज़माने की निकली हुई है, जो सुई जहाँ से निकली है सुई से वहाँ पे लोगों को गैस नहीं मिल रही, और इस्लामाबाद और वहाँ जैसी जगह पे इंतहाई मतलब उसी वक्त तकरीबन आ गई थी 1-2 साल के अंदर अंदर। तो उनके हकूक़ हमेशा से उनको आप ये समझें कि अबॉलिश किया जा रहा है, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। तो अब ये अगर हमारे ऊपर गुस्सा निकालना चाहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है, ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, तो ये इंतहाई मेरे ख्याल में नाजायज़ है। और ये पहली दफ़ा नहीं निकले हैं, इसी गवर्नमेंट में 3 दफ़ा निकल चुके हैं। और फिर जाहिर है कि फिर वो अगर गवर्नमेंट यकीन दिलाती कि हम कुछ करेंगे तो वो वापस आ भी जाते हैं। तो इस दफ़ा भी कोई ऐसी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो चले गए हैं और गवर्नमेंट को कोई ख़तरा लाहक हो जाएगा। अभी भी हमारे पास इतने वोट तो हैं कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वापस आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि वो वापस आएँ। हमारे इत्तेहादी थे वो, और असम्बली में बैठते थे, ठीक से बात करते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी शिकायत अपनी जगह पे, उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन हम किसी ना किसी तरह अपने मुल्क के हालात तो पहले बेहतर कर लें कि इस कोरोना से निकल के टिड्डी दिल में फंस गए, टिड्डी दिल से निकल के अब बजट में फंस गए। बजट में आप देखें किस किस तरह की चीज़ें निकल के
آ رہی ہیں سامنے لوگ. ظاہر پولیٹکس ہے, اس طرح بارگیننگ کی جاتی ہے نا جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے. اب ظاہر بجٹ ہے پاس کرانی ہے تو ظاہر گورنمنٹ کو ضرورت ہو گئی تو مغل صاحب آ گئے. اسی طرح کاف لیگ بھی آپ کے اتحادی ہیں, ان کے بھی اپنے ایشوز ہیں, نیب میں کیسز چودھری برادران کے بھی ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ بھی بارگیننگ چاہیں گے. اس طرح کی اگر سچویشن ہو گئی, اور ایم کیو ایم بھی آ گئی تو ایم کیو ایم تو بڑی فیمس پارٹی ہے بارگیننگ کے حوالے سے, تو یہ بھی صورتحال آ گئی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تو کر پائیں گی یا میں نے؟ نہیں, ہو جائے گا, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو پتہ ہے آپ کا وزیر اعظم 16-18 گھنٹے کام کرتے ہیں روزانہ. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آرام سے سو رہے ہیں اور ملک کے حالات جیسے مرضی ہوں انہیں فکر نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جو امپیتھیٹک ہارٹ کے ساتھ ہے, جس کو غریبوں کی فکر ہے, جس کو لوگوں کی فکر ہے. اگر ان تمام حالات میں اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں جتنا خیال اس گورنمنٹ نے رکھا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا غریبوں کا. کہ آپ وہ پیکیجز دیکھیں, وہ چیزیں دیکھیں جس طرح لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں, تو یہ بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے جو حالات تھے اس کے حساب سے یہ سب کچھ ہونا تھا. اچھا, اپوزیشن کا ظاہر یہی کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ دعوے تو بہت کرتی ہے لیکن وہ کچھ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے. جس طرح پیٹرولیم کے معاملات ہوئے, جس طرح احتساب کا معاملہ ہوا, کتنی ریکور ہوئی, پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کتنے گھر بنائے اور کتنا روزگار دیا, تو ابھی تک انہوں نے کہا کہ کس سمت پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی ہے. اپوزیشن کی یہ دعویٰ ہے. دیکھیں, یہ جو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں اس میں آپ اپنا گھر بھی بنانا شروع کریں تو آپ کو 6 سے 8 سے 10 مہینے یا سال 2 سال اس کی بنیادیں رکھنے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو نقشہ اپروو کروانا, پھر اس کے بعد انجینئرز لینا, پھر آرکیٹیکٹ لینا, پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایسا ٹھیکیدار چاہیے ہوتا ہے جو وہ کام کر لے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اگر گورنمنٹ نے اس طرح کے کوئی وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے گھر بنائیں گے یا اتنا روزگار دیں گے یا اس طرح کی کوئی اور چیز دیں گے, ان تمام چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ صنعت, انہوں نے کنسٹرکشن کی جو صنعت ہے اس کو اوپن بھی کیا ان تمام حالات کے باوجود کہ کم از کم مزدوروں کو مزدوری ملے. اور صنعت جو تعمیرات کی صنعت ہے اگر اس کو انہوں نے اوپن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 40 اس کے ساتھ اور ادارے جو ہیں, صنعتیں جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں, اس سے کام کر رہے ہیں. ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا. کام اپنی جگہ پہ شروع ہو گیا ہے, ڈیمز اپنی جگہ بننا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اگلی جو جنگ ہے دنیا کی وہ ہوگی پانی کے اوپر. اگر ہم نے اس وقت پانی کا خیال نہیں رکھا, اس وقت ہم نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی, ڈیمز نہیں بنائے, تو آپ یقین کریں گے یہ والی چیز نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا, کتنی اینٹیں لگائیں. اینٹیں تو یہ لگا گئے ہیں, سڑکیں تو یہ بنا گئے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ واٹر کی بات کریں, امپورٹنس تو واٹر کی نو ڈاؤٹ ہے ہی ہے, بالکل, لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے ان کی. وہ سارا جو پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں نا, بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ مثلاً یہ ہے کہ روزگار کا ایشو بہت بڑا ہے, اور قیمتوں, خاص طور پہ کھانے پینے کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے. پیٹرول آپ نے ابھی جو 25 اور ایک دم بڑھا دیا, تو لوگوں کو مطلب ریلیف نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل ایسی بات ہے, ریلیف نظر نہیں آ رہا. ریلیف کہاں سے ملے مجھے بتائیں. جب آپ کی اکانومی ہر چیز جس بھی ادارے میں چلے جائیں وہ 100 ارب سے زیادہ کے نقصان میں. کوئی بھی ادارہ, آپ بی آئی اے لے لیں, آپ اسٹیل مل لے لیں, آپ کچھ بھی لے لیں, کوئی ایک صنعت لے لیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایئر بلو ترقی کر رہی ہے, پی آئی اے ڈاؤن فال میں جا رہی ہے. ان کی ساری صنعتیں کامیاب ہو رہی ہیں, لیکن ہماری صنعتیں جو گورنمنٹ کی ہیں وہ سب تباہ برباد ہو رہی ہیں. کیوں؟ جان بوجھ کے سب کچھ ختم کیا گیا, جان بوجھ کے ہر چیز کو نیچے لے کے آیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ازلی دشمنی ہے. ان کو کھا پی کے بھی تسلی نہیں ہوئی کہ کس طرح پاکستان کو لوٹا گیا, کس طرح انہوں نے اپنی جائیدادیں باہر بنائیں اور کس طرح انہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا. اب ایک آدمی ایسا آیا ہے جو لٹرلی کام کرنا چاہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کو پیسے کا لالچ نہیں ہے, ان کو اپنی جائیدادیں بنانے کا لالچ نہیں ہے, ان کو اپنے اولاد کو آگے پالیٹکس میں لانے کا لالچ نہیں ہے. تو کس چیز کا لالچ ہے؟ اسے صرف اس چیز کا لالچ ہے کہ میری جو غریب عوام غریب سے غریب تر ہوئے جا رہی ہے اس کو میں ایک جگہ پہ لے کے آؤں. دیکھیں چیزیں اس وقت مہنگی ہونا ایک ریزن ہے. کرونا وائرس پوری دنیا کی اکانومیز کو نیچے لے کے گیا ہے, اور اس کے لیے بلڈوز کرنا کہنا بہت صحیح لفظ ہوگا کہ بڑے بڑے ملک, بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک, ان میں اکانومی بے انتہا نقصان میں جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ کمپیئر کریں, آپ لوگوں کی ڈیتھس دیکھ لیں. وہ ملک جہاں پہ ہیلتھ کا سسٹم اتنا اچھا تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا, وہاں لاکھوں لوگ مر گئے,
اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک میں 3000 کچھ کی ڈیتھ ہے اس سے، کرونا سے. تو یہ بہت چھوٹی تعداد ہے، افیکٹڈ ہو رہے سپریم ہیں کورٹ لوگ. کی جو آبزرویشن آ رہی ہے اس میں تو گورنمنٹ کی کارکردگی بڑے سوالات اٹھائے گئے. نہیں دیکھیں، آپ سپریم کورٹ کی کارکردگی کے اوپر میں کوئی میرے خیال میں مجھے کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے میں سے ہی لوگ ہیں، ججز ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہیں، کہ ہر ایک کو اندازہ اچھی طرح ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جس طرح کام کر رہی ہے، جتنے پریشر میں کام کر رہی ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساری عمر سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اب چونکہ ایک اور پارٹی ان کے بیچ میں آ گئی ہے، تو ایک اور پارٹی آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آپس میں دوست بن گئے. اور اب جو بھی، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ کہا، اب نیب کے مقدمے ہیں اگر، تو اس کے اوپر مجھے بتائیے کون سا مقدمہ ہم نے درج کیا ہے، کون سے ہم نے ان کے جو نیب کے لوگ ہیں ان کو ہم نے منتخب کیا. سب کچھ تو ان کے زمانے میں ہوا ہے. اس پہ انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی ہیں، اس کے وہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد لیکن اس میں بھی دو مسائل ہیں. ظاہر ہے دیکھیں گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. حکمران جماعت جب وعدہ کرتی ہے تو پھر وہ ان کو وہ بھی ظاہر احتساب کے اندر آتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ نہ کر سکے. تو احتساب کے معاملے پہ، ریکوری کے معاملے پہ خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے، پروسیس تو چل رہا ہے. ایک تو اپوزیشن کی یہ ہے کہ صرف ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ میں کافی سارے لوگ ہیں ان کو نہیں کچھ کہا جا رہا ہے. ابھی بھی ریسنٹلی جو اسکینڈل آیا، ترین صاحب تھے اور باقی وزراء بھی انہوں نے شامل ہے، لیکن وہاں پہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. اور اپوزیشن کی یہ شکایت ہے کہ سارا ہوا کا رخ جو ہے نا، ساری سونامی کا زور جو ہے نا ہماری طرف ہے. دیکھیں یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے نا، جس میں یہ میرے اور آپ جیسے اور ہم سے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کے مجرموں کو پکڑنا آسان کام نہیں ہوتا. پروف اس کا نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت محنت ہوئی، بہت سب نہیں، کچھ پروف ہوا. کے بغیر تو آپ الزام لگا رہے تھے. نہیں، الزام کیا، الزام تو وہ ہم تو نہیں لگا رہے تھے، عدالتیں کہہ رہی تھیں جو کچھ بھی کہہ رہی تھی. عدالت نے سسلین مافیا کہا، عدالت نے آپ کے پرائم منسٹر کو صادق الامین کہا. اس میں ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارا تو کوئی اس طرح کا عمل دخل نہیں پھر تھا. تو فرسٹ فیز ریفارمز کا ہونا چاہیے تھا آپ کا. پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، جیلوں میں لوگ الزام کی تو بنیاد وہ پہ. ہم تو نہیں کر رہے بھائی. جو بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ نیب کریے یا عدالت کریے، وہ ہمارے حکم پہ نہیں ہو رہا ہے. یہ لوگ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ محکمے ہیں. یہاں پہ رات کو وزیر اعظم فون کر کے نہیں کہتا کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو اور اتنے دن کے لیے قید کر دو اور اتنے دن کے لیے پکڑ لو. یہ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے ہوتا رہا ہے سب کچھ. یہ آپ کی حکومت نہیں کر رہی، میری حکومت نہیں کر رہی. یہ کام ججز اور نیب خود کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے ہمارا اس پہ اتنا سا بھی عمل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی حکومت ہے جہاں پہ سٹنگ منسٹرز کو ان کے اوپر الزام لگے، ان کو جیلوں میں جانا پڑا، ان کو اپنی نوکریاں چھوڑنی پڑیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جہانگیر ترین کے اوپر الزام لگا، وہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اب جو یہ چینی ترین کا صاحب کے اسکینڈل معاملے ہوا میں ہے، مشکل تو پیش آ رہی ہے، گورنمنٹ تھوڑا بہت پریشان. دیکھیں چینی کا جو اسکینڈل بنا ہے یہ نیا اسکینڈل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 21 ارب روپے کا جو ان لوگوں نے سبسڈی دی ہوئی تھی، ہماری حکومت نے 2 یا 3 ارب کی شاید دی ہے، واٹ ایور. اس میں یہ ایک چیز، ایک پروسیس چلتا ہے. ہر سال یہ ہوتا ہے کہ وہ چینی کی کھیپ آتی ہے، اس کے اوپر اتنی سبسڈی ملتی ہے اور اتنا یہ ہوتا ہے، اور کبھی گورنمنٹ نے کوئی ایکشن اور ری ایکشن نہیں لیا. لیکن ایکچولی اویئرنیس ہمارے پرائم منسٹر نے عوام کو اتنی زیادہ دے دی ہے کہ اب اگر غلط طریقے سے سانس بھی لیں گے نا تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ ایسے کیوں چلے، آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا، آپ نے انگلی کیوں اٹھائی. یہ والی چیزیں پہلے نہیں تھیں. اب ہر چیز کی اویئرنیس ایکچولی ہم نے خود ہی دی ہے عوام کو. تو اب ہمارے اوپر وہ سارا آ کے پڑ رہا ہے. ہم کیا یہ سمجھیں کہ چلو خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتا کہ وہ ان کی نیت ٹھیک ہے، لیکن کیا اب 3 سال ہونے والے ہیں؟ نہیں، 2 سال 18 2 سال مطلب مطلب تقریباً یہ تو ظاہر ہے اگر 2 سال بھی ہو گئے تو باقی تھوڑا عرصہ پہ. اگر یہ 3 سال میں بھی باقی آگے ہم چلیں گے، تب تک بھی اگر خان صاحب سمجھنے میں ٹائم لگ جائے گا کہ اس طرح کے اسکینڈل آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اسکینڈل میں آ رہے ہیں، یہ چیزیں خان صاحب سمجھ رہا ہے، اس کی کابینہ سمجھ رہی ہے، تو پھر نیکسٹ الیکشن میں جانا آپ کے لیے تھوڑا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ آپ ڈیلیور کیا کر کے؟ آپ سمجھ تو بہت گئے اور تجربہ بھی بہت حاصل کر لیا. لٹرلی ہم لوگ یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم ساری عمر بیٹھ جائیں. ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے. جو آپ کے پرائم منسٹر کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ ہم پاکستان کو اتنے مضبوط ہاتھوں میں دے کے چلے جائیں کہ آئندہ کوئی اس طرح کے حکمران نہ آئے جو آ کے لوٹ کے اس کو ختم کر دیں. جہاں تک خان صاحب کے سمجھنے کی بات ہے، اور جہاں پہ خان صاحب کے ساتھ جو کرپٹ لوگوں کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دیکھیں کرپشن
جو بھی ہوئی ہے وہ پہلے ہوئی ہے. وہ لوگ اگر انہوں نے بھی کرپشن کی ہے تو پہلے اپنی حکومتوں میں کی ہے, کیونکہ ان کے سربراہ کرپشن کر رہے تھے. جب اوپر سے وہ کہتے ہیں نا مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے, جب اوپر آپ کا لیڈر ہی کرپٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی نیچے چیزیں خراب ہوتی جائیں گی. لیکن اب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, اگر وہ کوئی غلط چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا جیسے ہی علم ہوگا وہ پکڑے جائیں گے, ان کے اوپر بھی اسی طرح نیب یا عدالت مقدمے چلائے گی اور وہ فارغ کر دیے جائیں گے. نظر بہت ویجیلنٹ ہے خان صاحب کی, ان کو پتہ چل جاتا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی رد و بدل ہوتا رہا ہے کابینہ میں, اسی لیے کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے کچھ ہے تو وہ اس کو اس کی سیٹ سے چلو ٹھیک ہے, آپ کی مجبوریاں بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. اب کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا ٹائم لگے؟ اب تو دیکھیں خان صاحب یا ان کی کابینہ سمجھ گئی ہیں کہ ایشوز کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, اور تجربات بھی ہوئے. اپنا فائننس منسٹر تھا, پھر باہر سے لے آئے, IMF سے قرضہ لیا, ورلڈ بینک, ساری چیزیں ہو گئیں. اب تو ظاہر ہے ایک منظر کلیئر ہوگا نا گورنمنٹ کو. اب کتنا ٹائم لگے گا جب کہیں گے ہاں بھائی کارکردگی ہے؟ نہیں, میں اس کا ٹائم کا آپ کو اس لیے نہیں دے سکتی کہ ابھی کرونا پتہ نہیں کتنا چلے گا. کرونا میں پتہ نہیں 2 سال چلنا ہے, 3 سال چلنا ہے, کتنا چلنا ہے, ابھی دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتہ, کیونکہ نہ اس کی ویکسین ہے نہ اس کا علاج ہے. ہم اپنی ثنا مکی کے چکر میں ہیں کہ اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اور ہو جا رہا ہے کافی حد تک. تو یہ اب ٹائم لگے گا کہ کتنا عرصے میں ہماری اکانومی دوبارہ سے اسٹیبل ہو پاتی ہے, اور جن ملکوں سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح اگر پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے قرضے معاف کیے جائیں یا ان کو ٹائم دیا جائے, تو دیکھیں اب وہ لوگ کتنا ٹائم دیتے ہیں ہمیں, کیا کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ٹائم کا میں آخری سوال, کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کمزور ملی ہے آپ کو. اپوزیشن ایک دوسرے پہ, پیپلز پارٹی نواز لیگ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے, اپوزیشن ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے, اور کمزور اپوزیشن ملی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہے اور اس طرح کے معاملات میں آپ سموتھلی جائیں گے, یا سمجھیں کہ اپوزیشن آپ کو چلنے نہیں دے رہی؟ نہیں, ایسی بالکل بات نہیں ہے, اپوزیشن کمزور بالکل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں سانس نہیں لینے دیتے. کوئی چیز تھوڑی سی ہو جائے, آپ 8 سے 9 کا ٹی وی لگا کے دیکھ لیں, زندگی انہوں نے بالکل اجیرن کی ہوئی ہوتی, اتنی زور زور سے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹاک شوز کی بات کر رہی ہوں میں, کہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے, ملک خالی کر دیا, جائیدادیں اتنی ان کی باہر ہیں کہ آپ دنیا کا کوئی کیپٹل نکال کے دیکھ لیں وہاں پہ ان کی جائیداد ہوگی. لیکن جب بات کرتے ہیں تو اس طرح جیسے دودھ کے دھلے میں, انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. ساری کرپشن ہماری ہی پارٹی کر رہی ہے, سارے غلط کام ہماری ہی پارٹی کر رہی ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, آسمان سے اتر کے شاید. تو یہ لوگ لٹرلی بہت مشکل کریٹ انہوں نے کر دی ہے. اور اوپر سے پھر جو ہمارے اپنی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو عجیب سی باتیں کر دیتے ہیں, جس سے اور زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن ہمیں بہت ہلکی ملی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو نصرت واحد صاحبہ, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ شو ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں कंहिं ॿिए नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं. पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़. السلام علیکم ناظرین. راجدھانی ٹائم پروگرام سے گڈ مایا گور گانگرو. ناظرین, ہن وقت حکومت تمام مشکل میں اچی وئی ہے, چھو ت سندس اتحادن جو جکو رسامو ہے, خاص طور تے BNP مہنگل جکو حکومتی اتحاد کھان پرے تھی وئی ہے, ऐं हुन पंहिंजा मुतालबा रखिया आहिनि. ऐं अपोज़िशन जो बि जेको एग्रेसिव रवैयो आहे, जॾहिं त जेके हुकूमती पार्टी में जेके नाराज़ मेंबर आहिनि उन्हनि जो बि रोज़ ब रोज़ जेको नाराज़गीअ वारो रेशो आहे उहो वधंदो थो वञे. इन सां इहो लॻे पियो त मौजूदा हुकूमत इंतिहाई मुश्किल हालात खे मोड़ रही आहे. जॾहिं त बजट वारो मामिलो बि आहे, ऐं उनखां अलावा जेको पेट्रोलियम मसनूआत में इज़ाफ़ो कयो आहे, इन सां अवाम जो हिकिड़ो गुस्सो आहे. अपोज़िशन खे बि हिकिड़ो इशू मिली वियो आहे त जेतोणीकि हुकूमत पंहिंजे मसइलनि में फाथल आहे, इत्तेहादी मामला आहिनि, ख़ुदि अंदरूनी जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि पार्टी जा उहे आहिनि. जॾहिं त हुकूमती जेके धुर में वेठल माण्हू हुया, उहे वफ़ाक़ी वज़ीर हुजनि या पार्टी जा अहम अॻवान आहिनि, उहे जॾहिं स्कैंडल में मुलस थी विया, खंड जी स्कैंडल थी वियो, ॿिया मामला आहिनि जेके, त उनखां पोइ हुकूमत जी जेका कारकर्दगी आहे या शफ़ा
शफ़ाफ़ियत आहे उन ते पिणु सवाल उभिरनि पिया। ई खोड़ सारा मामला आहिनि, असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते असांखे जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ुल फारूक, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻुवाण आहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिद्दीक़ साहब, ये बताएं कि हुकूमत जो तब्दीली का नारा लेके आ रही थी तो उनकी तब्दीली खटाई में पड़ गई है। अभी ना सिर्फ उनके अंदरूनी पार्टी के इख्तलाफात हैं बल्कि अभी इत्तेहादी भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। बीएनपी मैंगल एक मिसाल है और बाकी इत्तेहादियों में भी बेचैनी नज़र आ रही है। तो आप इस हुकूमत का किस तरफ देख रहे हैं कि ये हुकूमत सरवाइव कर पाएगी या नहीं? मुझे सुनने वाले तमाम लोग जानते हैं कि मैं खुदा के फजल व करम से सीधी बात करता हूँ। मेरा ये यकीन है कि इमरान ख़ान को पाकिस्तान में हुकूमत जो दी गई वो पाकिस्तान की बर्बादी के लिए दी गई। ये हमारे दुश्मनों का एजेंडा है जिस पर इमरान ख़ान और इसकी टीम ने अमल किया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर के लोग ये कह रहे हैं अब सुबह शाम मीडिया पर कि हमने जो तब्दीली का नारा लगाया था वो तब्दीली हम नहीं ला सके। फवाद चौधरी का इंटरव्यू के अलावा आप टॉक शोज़ में इनके जो माकूल लोग हैं उनकी बात ज़रा सुने। बाकी रह गए सफ़ेद को काला कहने वाले, कव्वे को हंस कहने वाले, तो उनकी बात छोड़ दें। हकीकत ये है कि ये जो पीटीआई है ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा, ये भानमती का कुंबा है। और इनका सरबरा सबसे ज़्यादा नालायक, सबसे ज़्यादा झूठा, सबसे ज़्यादा अनापरस्त। वो तो अपने आप को समझता है कि मैं शायद आसमान से उतरा हूँ, मैं जो करता हूँ वो सब ठीक है और इस्तेमाल हो रहा है। और एक बात कि पीतल जो है ना वो अगरचे पीला होता है लेकिन सोना नहीं बन सकता, और ये अब पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। मेरी आज सुबह बहुत बड़े और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टूटने का मामला बड़ा जज्बाती था, मुल्क 2 लाख हो गया, बहुत शदीद तकलीफ़ हुई, लेकिन उस वक्त भी मगरबी पाकिस्तान में जो लोग थे उनको भूख का, नंग का और इस तरह के मसाइल का सामना नहीं था जिस तरह के मसाइल का आज पीटीआई की हुकूमत में सामना है। बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, लॉलेसनेस है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मुल्क इक़्तिसादी तौर पर बहुत पीछे चला गया है और शायद आसानी से मामलात न संभले। आपने ये भी फरमाया कि इनके इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने आइंदा इंतखाबात में आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, वो इस हुकूमत की मनफी और तबाह कुन कारकर्दगी को सीने से लगा के कैसे जा सकते हैं? कौन उन्हें वोट देगा? आज अख्तर मैंगल साहब अलग हुए हैं, आप आइंदा देखेंगे बाकी लोग भी अलग होंगे। सिद्दीक़ साहब, ये बताएं कि ज़ाहिर हुकूमत की कमज़ोरी तो नज़र आ रही है, इत्तेहादियों की नाराज़गी भी सामने आ रही है, तो अपोजिशन इस वक्त इस मौके पे जो अपोजिशन प्रोएक्टिव होनी चाहिए वो अपोजिशन नज़र नहीं आ रही है। लगता है अपोजिशन बिखरी हुई है, उनमें एक मजबूत इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि टफ़ टाइम इस वक्त लगता ये है कि हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं वो हुकूमत को दे रहे हैं या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं। अपोजिशन सर किधर है? नहीं, अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और चूँकि अपोजिशन को पाकिस्तान के अवाम का दर्द है, अपोजिशन ने पहले असम्बली के पहले इजलास में ताउन की पेशकश की। और मैं तो ये आपको याद दिलाता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं का नारा भी लगाया। आसिफ अली जरदारी साहब ने ईवान में खड़े होकर ताउन की पेशकश की कि आवाम ने तो कोई कसूर नहीं किया ना, अगर ये आ गया है तो देखते हैं इसमें कोई दमखम है, कोई अहलियत है, कोई मसला हल कर सकता है। आपको याद होगा
کہ جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا ساری اپوزیشن نے اس حکومت کا ساتھ دیا اور 3 دن میں وہ دھرنا ختم ہوا. ہمارا دور مختلف تھا. ہمارے دور میں عمران خان نے کیا کیا؟ پھر انڈیا کا حملہ آیا بالا کوٹ والا, اس میں ساری اپوزیشن نے ساتھ دیا. پھر اقتصادی تباہی کی بات تھی تو پوری اپوزیشن نے, شہباز شریف صاحب نے بھی ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ میثاق معیشت کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. پھر کرونا آیا, ساری اپوزیشن نے کہا آؤ اکٹھے ہو کے ہم چلیں. عمران خان نے جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو انہیں لے کے آئے تھے ان کا خیال تھا ڈالروں کی بارش ہوگی, 200 بلین ڈالر یہ لے کر آ جائیں گے, یہ 10 ارب درخت لگا دیں گے, یہ 1 کروڑ روزگار دیں گے, یہ 50 لاکھ مکان دیں گے, لوگ باہر سے آئیں گے پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے. وہ سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں اور عمران خان ثابت ہو چکا ہے کہ اس سے زیادہ نااہل, اس سے زیادہ نالائق اور اس سے زیادہ جھوٹا کوئی نام نہاد لیڈر پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں آیا. جن لوگوں نے ووٹ دیے بھی تھے, 1-2 جملے یہ بتائیں کہ جب حکومت کی صورتحال اس نہج پہ ہو کہ مہنگائی بھی ہو اور بے روزگاری بھی ہو, یہ سارے مسائل ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران اپوزیشن کا کردار زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ میں اسی بات پر آ رہا ہوں. سعد رفیق صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ جو آپشن دیے جا رہے ہیں نہ ہم قبول کریں گے اور نہ ہی پیپلز پارٹی قبول کرے گی. تو کیا اسی طرح ہی صورتحال چلے گی یا آگے چل کے اپوزیشن زیادہ ٹف ٹائم دے گی یا نو کانفیڈنس والے معاملے پہ بات جا سکتی ہے؟ دیکھیے, میں اسی بات پر آ رہا تھا کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی اپوزیشن پارٹیوں سے رابطہ کیا ہے اور اے پی سی پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ تمام پارٹیوں کی ایک کانفرنس بلائی جائے. اور میں ذاتی طور پر پوری ایمانداری سے یہاں سے گفتگو کی شروعات کریں گے. وقفے کا ٹائم ہے. ناظرین نتے وٹوں تا مختصر بریک کھاں بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. صدیق صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اپوزیشن کا اس حوالے سے کیا کردار ہوگا, تو کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر اس حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو پاکستان مزید تباہی سے دوچار ہوگا, مسائل پیدا ہوں گے اور عمران خان پھر یا خان والا ایجنڈا کہیں وہ اس پر عمل نہ کرے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اے پی سی ہو اور اس میں تمام اپوزیشن آئینی تبدیلی پر متفق ہو جائے. اور آئینی تبدیلی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور تحریک عدم اعتماد کے بعد اعتماد کا ووٹ دے کہ جو پرائم منسٹر بنے وہ اسمبلی توڑے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں. یہ آئینی تبدیلی, اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اور انتخابات آزادانہ منصفانہ ہوں, کوئی الیکشن کمیشن کی مشینری خراب نہیں ہونی چاہیے, کوئی فارم 45 جعلی نہیں ہونے چاہیے. پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اور آپس میں متحد ہو جائیں. کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ الیکشن رگ کرے جیسے کہ الیکشن یہ 2018 کے ہوئے ہیں. بالکل پارٹیاں متفق ہوں اور کیٹیگریکلی کہہ دیں کہ ایک ووٹ بھی اگر غلط پول کرایا گیا یا ایک سیٹ پہ بھی دھاندلی ہو گئی تو پھر تخت یا تختہ. یہی پاکستان کو آگے لے جانے کا
پاکستان کے آئینی تسلسل کا صدیق واحد صاحب، ذریعہ ہے آپ اور عوام کے عوام مفاد کی کی بے چینی ضرورت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی بے چینی کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن حکومتی جو فریقین ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن سنجیدہ ہی نہیں ہے اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سے غائب ہے۔ شہباز شریف صاحب اسمبلی کو، وزیر اعظم صاحب کو وہ کوستے ہیں کہ وہ ایوان میں نہیں آتا، لیکن اپوزیشن لیڈر بھی غائب ہے اس صورتحال میں، آپ کیا کہیں گے؟ اپوزیشن لیڈر کو کرونا ہوا سب کو معلوم ہے، وہ سیلف کرنٹائن میں ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کیا مسلم لیگ نون میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سیکرٹری جنرل احسن اقبال جو اقتصادی معاملات کے ماہر ہیں، منصوبہ بندی کے وہ چیئرمین رہے ہیں، کیا وہ موجود نہیں ہیں؟ کیا خواجہ آصف اور دوسرے لیڈرشپ ہماری یہاں موجود نہیں ہے؟ سب لوگ موجود ہیں اور وہ اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں اور حکومت کو اس کی اوقات بھی دکھا رہے ہیں۔ کیا بلاول بھٹو زرداری موجود نہیں ہے؟ کیا دوسری پارٹیاں موجود نہیں ہیں؟ یہ اس طرح کی بات کرنا یہ فضول بات ہے۔ ہاں البتہ عمران خان جس کو وزیر اعظم بنایا گیا اس کا موجود ہونا ضروری ہے کہ وہ یہاں رہے اور سوالوں کے جواب دے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن صرف تقریروں تک محدود ہے، اگر بجٹ پسند نہیں ہے اپوزیشن کو تو اپوزیشن نے کوئی ہمیں حل بھی نہیں بتایا، کوئی الٹرنیٹ جو ایک بجٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بتایا ہے، باقی معاملات میں بھی اپوزیشن کا جو انپٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑی انپٹ دینے کی کوشش کی، میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے بار بار پوری اپوزیشن نے تعاون کی پیشکش کی، لیکن کیا وہ تعاون جو ہے وہ انہوں نے لیا؟ انہوں نے یہ تعاون نہیں نہ لیا، انہوں نے تعاون نہیں حاصل کیا۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ تعاون کی بات نہیں ہے، اور آپ ہماری تجاویز سے اگر حکومت چلانی ہے تو آپ اپنی نااہلی مانیں اور استعفیٰ دیں، الیکشن ہو، جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں یہاں اس ملک کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہوا، کراچی کی بدامنی کا مسئلہ حل ہوا، پورے ملک کی دہشت گردی کا مسئلہ حل ہوا، پورے ملک کی معیشت کا مسئلہ حل ہو کے 5.8 جی ڈی پی ہو گئی، 24 بلین ڈالر جو ہیں وہ فارن ایکسچینج ریزرو ہو گئے، ہم نے ریٹ آف انٹرسٹ کہاں سے کم کر کے 5.7 پونے 6 کر دیا، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم نے کی۔ تو اپوزیشن اور مسلم لیگ نون اہلیت رکھتی ہے، ہم نے مسائل حل کر کے باوجود ان کے دھرنوں کے اور باوجود بے شمار جو ہیں وہ سختیوں کے ہم نے مسئلے حل کر کے دکھائے، اور اب بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسائل حل کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم مینڈیٹ چاہیں گے۔ ہم اس اسمبلی کے اندر ایسے ارینجمنٹ سے کہ کل ہمیں بلیک میل کیا جائے، ایسے ارینجمنٹ میں ہم نہیں آتے۔ اس ملک کا مفاد اس میں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کرائے جائیں جو آزادانہ ہوں اور منصفانہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ حکومت ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ انپٹ نہیں آ رہا ہے اپوزیشن کا، اور دوسری طرف کرونا کی وبا کے دوران بھی اپوزیشن لیڈرز یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اہم جو رہنما ہیں ان کی گرفتاریاں بھی سامنے آ رہی ہیں، ان پہ ریفرنسز بن رہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وبا کو کیسے گورنمنٹ فیس کرے گی جب وہ ظاہر الجھی رہے گی اپوزیشن سے؟ بات یہ ہے جی، حکومت میں نے عرض کیا نا کہ اہلیت نہیں ہے۔ کرونا پاکستان کی سرزمین پر تو نہ تھا نہ ہے، نہ تھا، لیکن اب تو پھیل چکا ہے، اور کرونا کو امپورٹ کس نے کیا ہے؟ عمران خان نے۔ یہ کرونا تافتان بارڈر کے ذریعے امپورٹ ہوا ہے، اور پھر عید سے پہلے جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن کھول دیا اور لوگ گھل مل گئے، اور ہمیشہ اس نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی۔ یہ کرونا کے پھیلاؤ اور کرونا سے ہونے والی ہر موت کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس کو جو ہی حکومت آئے منتخب، اس کو کٹہرے میں لائے، اس کے بیانات سامنے رکھیں، اور جتنے لوگ مرے ہیں اس کا ذمہ داری عمران خان پر عائد کریں۔ ٹھیک ہے صدیق فاروق صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک، ऐं ब्रेक खां बाद ॿिए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासूं، असां सां गॾु रहिजो۔
ہیں.